अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम। एंड स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आई होप आप इस नावल को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अभी तो स्टार्ट है, बहुत अमेजिंग होने वाला है ये नावल। सो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाके आप इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड से अ, अ, सुनना स्टार्ट कर सकते हैं, नावल को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे नावल जो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगे, जो कि आई होप सो आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो बहुत अच्छे, जो बहुत हार्ट टचिंग नावल है मैं वही अपलोड करूं। तो आई होप सो आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। आप ही ये साथ वाले घर में तो हर वक्त इतनी खामोशी छाई रहती है कि मुझे गुमान गुजरता है कि जैसे कोई भी वहाँ ना रहता हो। नीलम ने किचन में रखे फ्रिज से फलों की टोकरी निकालते कहा, दो तो बंदे हैं, वो भी जवान समझदार बच्चे थोड़ी है ना जिनकी रोने की आवाज़ें आए। सायका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे बताओ तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है नए किराएदारों के बारे में। सायका ने अब्रू उचकाकर पूछा, आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। ओहो, अभी फल क्यों काट रही हो? बस बन गया पुलाव, रायता भी बना लिया है, तुम सलाद बनाओ, बस मैं खाना लगाती हूँ। सायका ने उसे सेब काटते टोका था। अरे सायका, मेरे बच्चे, कितना वक्त लगेगा? बच्चे बेचारे भूखे होंगे। कहा भी था मैंने कि जल्दी हाथ चला। दादो लाठी घसीटते किचन में दाखिल होते ही शुरू हो चुकी थी। दादो, बस बन गया। सायका ने दम पर रखे पुलाव के नीचे आंच और कम कर दी। कौन से बच्चे दादो? ये नीलम अबरार थी। तुझसे मतलब? दादो न जाने उससे अब किस बात पे खफा थी। दादो, नीलम चीखी। चुप कर, दादो ने झड़का। मैं नहीं बना रही सलाद। वो पैर पटकती, ये जा वो जा। ये सिखाया है तूने? और अबरार ने इसे जाई कि अगले घर तो नाक कटवाएगी। दादो हाथ हिला हिलाकर जज्बाती अंदाज में गोया हुई। नाक ही नहीं, आपके हाथ पैर काट सब कटवाऊंगी अगले पिछले घर जाकर। वो दादो को चिढ़ाने के लिए बआवाज बुलंद ड्राइंग रूम से चीखी थी, कमबख्त आ गया है दम के परसों आएगा। जी जी, बस हो गया दादो, निकाल दे एक डब्बे में, दादो ने हुक्म दिया और फिर बाहर निकल गईं। घंटी की आवाज़ भी उसी वक्त आने लगी। बेटा, बड़ी जहमत दी तुम्हें, दादो ने टाइगर के हाथ से खाकी रंग का लिफाफा जिसमें उनकी दवाएं थी थामते हुए कहा। नहीं दादो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अंकल जल्दी में थे तो मैंने कहा मैं ला देता हूँ। अपना ख्याल रखा करें, चलता हूँ मैं। वो दरवाजे में खड़े खड़े कह रहा था, अरे ऐसे कैसे? पुलाव बनाया है बच्चियों ने तुम्हारे और अंश बेटा के लिए निकाल रखा है, अंदर आओ लेकर जाओ। भाई बड़ा जायका है मेरी सायका के हाथों में। दादो दुपट्टा दुरुस्त करती उसे अंदर आने को कह रही थी। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं, आवाज़ पर खिड़की से दादो उस खफीफ सा कह रहा था। नीलम ने खिड़की की खड़ के आवाज़ पर खिड़की से झांका था। दादो को दरवाजे में खड़े किसी से बात करते देखकर वो उछल उछल कर मुकाबल को देखने का जतन कर रही थी जब वो अंदर चला आया। तशरीफ लाए हैं, खुद कलामी के अंदाज में कहती उसने सफ़ेद शर्ट पर जीन्स की ब्लैक पेयर ओह जैकेट पहने और स्लीवलेस रोल किए दादो से बात करते टाइगर को देखा। बुला की कशिश थी इस बंदे में और जब बोलता था तो बस हिलते हुए लब नजर आते। समात तो गोया बहरी हो जाती थी। ये नीलम की जाती राय थी। बबल चबाते उसका गुब्बारा फुलाती हुई उसे वो देख रही थी। उसने नसों की तपिश महसूस करके ही शायद ऊपर की जानिब देखा, जहाँ वो खुली जुल्फें लिए च्युइंगम के गुब्बारे फोड़ते उसी ही हल्के सब्ज कांच में समाये खड़ी थी। टाइगर के घूरने पर ढटाई से हाथ हिलाते हेलो का इशारा किया। इतनी गर्मजोशी थी उसके अंदाज में जैसे वो उसके मामे का पुत्र हो। टाइगर ने कलस कर सर झटका और फिर दादो को देखा जो एक सफ़ेद रंग का डब्बा उसे पकड़ाकर मुस्कुराते हुए कुछ कहती उसके सर पर ऊंचे होकर प्यार देने लगी, फिर जाली के दरवाजे से अंदर चली गईं। नीलम ने खिड़की में पड़ा छोटा सा गमला उठाकर कानी आंख से टाइगर के सर का निशाना लिया।
च्युइंगम का गुब्बारा फोड़ते उसने गमला छोड़ दिया। सॉरी ब्लैक बियर। ओह, जिसे कमाले महारत से बगैर ऊपर देखे ही वो कैच कर चुका था। नीलम ने दोनों हाथ मुंह पर रखे हैरत से उसे देखा। टाइगर के माथे पर अनगिनत सिलवटें उभरी थीं। गमले को पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। इतनी शिद्दत की आवाज थी कि दूसरी मंजिल पर मौजूद खिड़की में खड़ी नीलम ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखा, आंखें मीच लीं, और जब उन घनेरी पलकों का आंचल उठा तो सामने सख्त तासुरात लिए खड़े टाइगर ने जाने आंखों ही आंखों में उसे क्या बावर कराया था कि पल भर पहले की शौकिया बिल्कुल मफकूद हो चुकी थी। बस वो रुका नहीं। टांग से दरवाज़ा खोलता वो आंधी तूफान की तरह निकला और दरवाज़ा उससे भी ज़ोरदार आवाज़ में बंद किया। हाय हाय, ये आवाज़ कैसी थी? जितने में दादू मुंह पर हाथ रखे हाँफती हुई गिराज में आई। वो जा चुका था। ऊपर खिड़की के पर्दे भी बराबर हो चुके थे। क्या हुआ है? आहिल को खाने पर क्यों नहीं आ रहा? असरार साहब ने बेगम से पूछा। तमाम अफराद चटाई पर बैठे रात के खाने के लिए बैठे थे, मगर आहिल ना दोपहर में आया था, ना ही अब रात को खाना खाने आया था। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। एक तो नौकरी ऐसी है, कल रात पूरी लगा कर आया है। इन मनहूसों के जिलसे ही ख़त्म नहीं होते। इतना कहा था मैंने कि मत भर्ती कराएं पुलिस में। हम गरीब ही अच्छे हैं। अफसर बनाने का इरादा था, भुगतें आप। रोज़ कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। मुझे लगता है टेंशन बहुत लेने लगा है मेरा बच्चा। वो उनकी प्लेट में दाल निकालते कह रही थी। अच्छा फैसला है उसका उसका बाप का ख्याल किया। खेलने कूदने के दिनों में दिन रात पढ़ाई की, अपनी तालीम मुकम्मल की। अब तो सही वक्त आया है फल हासिल करने का। कब तक ये 3 कमरे के किराए के मकान में ज़िंदगी गुजारेंगे? वो अफसरदगी से कह गए। अल्लाह का शुक्र करें, कम खाएं, हलाल खाएं। बेगम को उनका गुर्बत का रोना बहुत बुरा लगा। हाँ तो वो कौन सा हराम कमा रहा है? असरार साहब की बात पर दस्तरखान तक आते आहिल के कानों में भी पड़ चुकी थी। उसे कुछ देर पहले एमन और ईशा ज़बरदस्ती उठाकर लाई थीं। आओ बेटा खाना खाओ, चलो बड़े भाई के साथ बैठ जाओ, शाबाश। माँ ने प्यार से कहा तो वो फीका सा मुस्कुराता रेहान के साथ आ बैठा, वरना हिलाल लफ्ज़ तक उसके कानों में गूंज रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी है आहिल? उन्होंने तो 3 मिनट तक भी उसे प्लेट में कुछ ना निकालते देखकर पूछा। नहीं बाबा। वो प्लेट थामे सालन निकालने लगा। फिर आज अपने चाचू की तरफ क्यों नहीं गए? छोटी बहनों को भी ले जाते, आज तो ऑफ था ना तुम्हारा। बस थका हुआ था बाबा, किसी और दिन ले जाऊंगा। वो टाल गया। आलिया, आहिल की माँ ने चचा के जिक्र पर कड़वा बादाम निकला था। वो हमेशा से ही आहिल और अपनी बेटियों का अबरार साहब के घर जाना पसंद नहीं करती थी। बेटे के रंग ढंग से तो तकरीबन दोनों खानदान ही आगाह थे, मगर बहरहाल खुले अल्फाज में अभी तक यही मामला सामने नहीं आया था। आलिया बेगम को नीलम के गैर मामूली हुस्न से एक अजीब सी वहशत होती थी। उन्हें वो लड़की न जाने क्यों तबाहियों का बर्बादियों का सामान नजर आती थी। कमरे में एक बल्ब था, वो भी पीली रोशनी बिखेरता आंखों को नागवार गुजर रहा था। मगर वो दोनों डब्बों से भरे इस कमरे में मुतमईन अंदाज में अपने अपने काम में मसरूफ थे। अंश ऊपर वाले डब्बों में नहीं है यार, इनको एक तरफ कर दो। उसके कहने पर आंस ने तेजी से चंद डब्बे उठाकर एक तरफ रखे और फिर कदार दर कदार मीनार की तरह खड़े डब्बों में से एक खोल कर देखा और फिर नीचे ज़मीन पर रख दिया। ये तो बहुत भरा हुआ है। पक्या सब में भी हीरोइन है क्या? अंश घुटने के बल बैठकर पाउडर की थैलियां निकालते उन्हें चेक करते कह रहा था। टाइगर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मीनार की तरह खड़े डब्बों पर चिस्पा नंबर्स चेक करने में मसरूफ था। फिर 3-4 कार्टन उठाकर कमरे के वस्त में रखे और 5वां कार्टन खोला, जिसमें प्लास्टिक शीट के अंदर पत्थर की सूरत कोकेन थी। उसके चेहरे पर बिलाकी संजीदगी थी। नहीं, सारी हीरोइन नहीं, कोकेन भी है महंगा तरीन नशा। इसकी स्मगलिंग से तो दिन दुगनी रात चुगनी होती है। टाइगर की बात पर हीरोइन को सूंघता अंश उसके पास आ खड़ा हुआ। और ये सर्फ के नीले पैकेट्स वाले डब्बों में क्या है? अंश ने पूछा। इसमें नशावर गोलियां हैं जो ज़्यादातर कैफेटेरिया में चाय और कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर स्टूडेंट को पेश की जाती हैं, ताकि उनको नशे का आदी बनाया जा सके। वाह, इस काम में तो कमाई ही कमाई है। अंश ने तबसरा करते एक नीला पैकेट और खोला। अंश, इन कामों का वक्त नहीं है अभी, तुम अपने ये तजर्बे बाद में लेना। पहले सारे कार्टन बांधो, उन्हें पहुंचाने का मुकम्मल काम करो। मुझे भी आधे घंटे के अंदर अंदर निकलना है। टाइगर उठते हुए बोला। और हाँ, कोई गलती ना हो, शक ना गुजरे किसी को भी, वो इन डब्बों में क्या है और हम यहाँ किस मकसद से रह रहे हैं।
وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولا، ریلیکس سر، کام ہو جائے گا۔ انس مطمئن تھا۔ آر یو شیور؟ جی 100%۔ گڈ۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکل کر اب دوسرے کمرے میں آ چکا تھا، جہاں چھوٹی سی لکڑی کی الماری اور ایک میٹرس، دو کرسیوں، ایک بڑی میز جس کے اوپر چھوٹا سا لیمپ پڑا تھا، اور ایک باسکٹ میں کافی سارے چارٹس اور مارکرز تھے۔ چلو بھائی، اس کو پھر سے دورہ پڑ گیا۔ پچھلے 5 سال سے ایک ہی جملہ، بھائی اگر اتنا دم ہے تو آئے پکڑے میرا گریبان، گیدڑ کی اولاد۔ ایماز نے سفید A4 سائز کا پیپر مروڑ کر سامنے پڑی چھوٹی سی خالی روم باسکٹ میں پھینک دیا۔ اس کاغذ پر لال موٹے مارکر سے وہی تحریر تھا جو پچھلے 5 سال سے پڑھتا آیا تھا۔ اب تو اسے یہ جملے حفظ بھی ہو چکے تھے۔ میں آ رہا ہوں منہاج اسحاق، اپنے ماں باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے جسم سے وصول کرنے، تمہاری موت۔ وہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی ناٹ لگا رہا تھا جب ڈیک یہ خط لے کر پہنچا۔ سر، یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا؟ بہت ہی تیز انسان ہے، جب کوئی بھی نہ ہی اس پر سٹیمپ لگا ہے، نہ ہی ڈاکیہ کچھ بولتا ہے۔ گونگا ڈاکیہ ہے۔ 2-3 بار اسے دھمکا چکا ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں۔ ڈیک کو تجسس نے گھیر رکھا تھا، البتہ ایما سے اس بلا سے محفوظ تھا۔ اس پزل کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے منہاج نے مجھے اس پزل کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، منہاج نے کف لنکس لگاتے ہوئے جواب دیا۔ سر، میں سوچ رہا تھا۔ تم سوچنا بعد میں، مجھے پہلے رپورٹ دو آج کی۔ وہی بتانے آیا تھا۔ ایگل نے منشیات ڈلیوری کر دی اور پیسہ سارا چھوٹے صاحب کے حوالے کر کے فوٹیج دکھاؤ، ایماز نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھیں۔ ڈیک نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ ایماز کی جانب موڑا، جس کی اسکرین پر ایگل اور چھوٹے صاحب کیفے ٹیریا کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹے صاحب ایک قطعی رنگ کی تھیلی کھولے دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی کرنسی بھری پڑی تھی۔ سنہرے نیلے نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور ایگل اس کے سامنے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اور یہ چھوٹے صاحب کب آئے گا پیمنٹ لے کر؟ جب پیسہ صبح ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو ابھی رات تک اسے لے کر آ جانا چاہیے تھا۔ ایماز کی تیوری چڑھ گئی۔ سر، میں پہلے ہی کہا تھا کہ ایگل کو ہی سارا کام سونپ دیں۔ چھوٹے صاحب بہت ڈھیلا بندہ ہے، ڈیک نے ناگواری سے کہا۔ ہوں، مجھے ایگل پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا، کچھ تو مشکوک ہے اس میں۔ بندہ اتنا ٹرینڈ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مال ڈلیوری کر دیتا ہے، چھتیں پھلانگتا پھرتا ہے۔ خیر، اس کا بھی میں جلد ہی پتہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے پرفیوم اسپرے کرتے تفصیلاً ایگل پر تبصرہ کیا۔ سر، مجھے نہیں لگتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کیوں اتنا مال ڈلیور کرتا اور پیسہ بھی صحیح سلامت چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیتا۔ سر، چھوٹے صاحب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایماز کچھ کہتا، ڈیک اپنا سیل چیک کرتے ہوئے بولا۔ چلو۔ ایماز نے جوتے پہنے اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس عالیشان کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تھی، قیمتی اور نایاب اسٹائلش فرنیچر، شیشے کی سلائڈز لگی وارڈروب، ہارڈ ووڈ کے فرش پر جا بجا پڑے روئی جیسے میٹ، ہر چیز دمکتی چمکتی اور سب سے توجہ طلب چھت کی سجاوٹ تھی۔ میں آ رہا تھا پیسہ لے کر، مگر راستے میں ڈاکو وہ سارا پیسہ۔ بڑے سے لاؤنج میں موجود قیمتی صوفہ پر پھٹے کپڑے میں بے شمار چوٹوں سے سوجا منہ لیے چھوٹے صاحب اٹکتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ ڈیک نے ایماز کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ایگل کہاں ہے؟ 3-4 منٹ بعد وہ بس یہی بول سکا۔ سر، ہم یہاں ہیں، ہم کو پتہ تھا آپ کا شک سیدھا ہمارے اوپر ہی جائے گا۔ کیا ہے نا، ہم اس دھندے کا پرانا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ بھروسہ آسان کام نہیں ہے۔ تبھی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی آ گیا۔ ایگل داخلی دروازے سے ہولے ہولتے اندر داخل ہو رہا تھا۔ پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ ایماز کے تاثرات میں اب بھی رتر برابر فرق نہ آیا۔ چھوٹے صاحب کے پاس، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ پیسہ تمہارے پاس ہے، منہاج نے دھاڑتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر صوفے کی فرش پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن دبوچے وحشی ہو رہا تھا۔ ایگل کی آنکھیں ابلنے کو تھیں مگر وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ ایماز نے اس کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ایگل کھانسنے لگا۔ ڈیک نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا، جس کو وہ ایک سانس میں چڑھا چکا تھا۔ جان لے لے گا ہمارا، تب بھی استاد آپ کو یقین آئے گا کہ ہم اپنے دھندے اور آپ سے مخلص ہیں۔ ایگل نے ہاتھ کی پشت سے گیلے ہونٹ صاف کیے۔ ایماز نے ایک نظر
اس پر ڈالی اور دوسری چھوٹے سانپ پر جو اب تک کانپ رہا تھا۔ پھر راستے میں پڑی شیشے کی میز کو لات رسید کرتا نکل گیا۔ اس غصے میں بھی درجن گارڈ اس کے پیچھے گاڑیاں لے کر نکلے تھے۔ گاڑیوں کے نکلنے کی آواز سن کر ڈیک سر تھامے صوفے پر آ گیا، جبکہ ایگل اور چھوٹے سانپ پریشان کھڑے تھے۔ رات ہے، برسات ہے، اور تیرا ساتھ ہے، یہ خواب ہے، خیال ہے، مگر کمال ہے۔ رات میں برسا اور کیا خوب برسا، شہر قائد کو جل تھل کر گیا۔ پتا پتا نکھر گیا تھا۔ نیلم اور سائیکا دونوں نے دانتوں کے ساتھ فجر ادا کی۔ اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب تیز ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ نیلم ان آوازوں پر کپ کپاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ چڑیا سا دل ہے تمہارا تو۔ سائیکا ایسے موسم میں کئی بار یہ بات کہہ دیتی تھی۔ لال بیگ بارش کے کیڑے چھپکلی ہر چیز سے ڈر جاتی تھی وہ، یہاں تک کہ تیز کھڑکے کی آواز سے بھی۔ صبح 6:30 بجے کے وقت سائیکا کا فون بجا تو وہ دادو سے نظر بچاتی چائے کا مگ اٹھائے چھت پر آ گئی، جہاں پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارچ کے آخری دنوں میں بارش کا ہونا کچھ عجیب نہ تھا۔ کراچی کے موسم کا ایک انوکھا ہی شیڈول ہے۔ اچانک کچھ زیادہ ہی مہربان ہیں تم لوگوں پر، ورنہ اسلام آباد میں ایک بوند نہیں برسی۔ حارث کی آواز اسپیکر سے آتی سائیکا کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سہانا موسم، صبح کا منتظر اور محبوب شخص کی دھیمی آواز، کیا خوب کا لطف تھا اس لمحے میں، اس کا دل فنا ہونے کو چاہا تھا۔ تم آؤ گی تو اسلام آباد کا موسم بھی بدل جائے گا، کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی پڑنے لگیں گے۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے سوالیہ انداز میں کہتے اسے بات کرنے کو اکسایا۔ جی، وہ سر جھکاتے میٹھی سی مسکراہٹ سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ اختیار غیر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود ہو۔ بہت ہو گئیں فون پر باتیں، اب جلدی آئیں حارث بھائی تاکہ میں آپ لوگوں کی شادی پر بھنگڑا ڈال سکوں۔ نیلم نہ جانے کب آئی تھی، اب فون اسے جھپٹ کر شروع ہو چکی تھی۔ سائیکا سے سیل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ چٹکتی اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ کس ظالم کا دل کرتا ہے آپ کو انتظار کروانے کا، بس یہاں کے بکھیڑے ختم ہوں تو آپ کے جیجا جی فوراً حاضر ہو جائیں گے سہرا بندھوانے کو۔ وہ شوخی سے بولا۔ اچھا جناب، اور میں پہلے ہی۔ سائیکا نے فون چپٹ کر کاٹ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے آپی، نیلم چلائی۔ سائیکا سنی انسنی کرتے آخری سیڑھی بھی پار کرتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ پانی کی بوندیں اسے بھگونے لگی تھی۔ نیلم نے بھی اس کی تقلید کی۔ آپی، حارث بھائی کب آئیں گے؟ آپ بہت مس کرتی ہیں نا حارث بھائی کو؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں۔ سائیکا نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے پر چپکے گیلے بال ہٹائے۔ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ نیلم نے شوخی سے اسے چٹکی بھری۔ میں بھی تو کرتی ہوں ان سے۔ اف، یہ محبت ہمارے گلے کب پڑے گی؟ سر آپ بھرتے وہ چھت کے وسط میں گول گھوم رہی تھی، سفید رنگ کی فراق اور سفید ہی دوپٹے پاجامے میں وہ کوئی پریوں کے دیس کی بھٹکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی سنہری دمکتی رنگت کو اور نکھار بخش رہے تھے۔ ہونٹوں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ پاگل، سائیکا بڑبڑائی۔ بابا اٹھنے والے ہوں گے، میں ناشتہ نہیں بنایا۔ نیلم چلو نیچے۔ سائیکا جلدی سے سیڑھیوں کے پار آ کر جوتے پاؤں میں اڑستے ہوئے بولی۔ ہم ابھی نہیں آ رہے۔ دوسری جانب وہ بارش میں قطرہ قطرہ پگھلتی بند آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کسی اور ہی دیس میں پہنچ چکی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ دیوار کے پار جھانکا تو دل پر جو گلیشیئر کی دیوار کی طرح کھڑا تھا، آج قطرہ قطرہ پگھلتا پانی بن کر دریا کنہار میں جا گرا۔ ٹائیگر وائٹ بنیان اور بلیک ٹراؤزر، جس کے سائڈ پر لمبی لمبی سفید پٹیاں تھیں، پہنے بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ سیمنٹ کی چھت پر ننگے پیر ہاتھوں میں لال پکی اینٹیں اٹھاتا وہ ایک کونے میں جمع کر رہا تھا۔ چھت پر پڑی لکڑیوں کو ایک مضبوط چھانوں پر ڈالتے برآمدے میں رکھنے لگا۔ وہ بہت مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ بال بھیگ کر مکمل ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ کسرتی بدن سفید بنیان سے صاف جھانک رہا تھا۔ اب بھی چند بچی اینٹیں اٹھاتے یکلخت اس نے اوپر دیکھا جہاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اتنے فاصلے پر بھی مقابل سے ٹکرا گئی تھیں۔ تیز ہوائیں چلتی جیسے ان کے گرم حصار قائم کرنے لگیں۔ اس کا سفید آنچل اڑتا ہوا چھت کی دیوار سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوری کائنات جیسے کسی پس منظر میں جا چکی تھی۔ ہلکے سبز کانچ میں اس کا عکس صاف تھا، مگر وہ
وہ تو اسے نہ جانے نظروں ہی نظروں میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چپتی ہوئی خبردار کرتی ہوئی نظر تھی اس کی، مگر وہ سبز کانچ تو گویا اس کی ہر تنبیہ سے صرف نظر کرنے کو تھے۔ آرزو کہاں پوری ہوتی ہے دل کی سبھی خواہشیں، کہ بارش بھی ہو، یار بھی ہو اور پاس بھی ہو۔ اور سر جھٹک چکا تھا، شاید تھک گیا تھا ان نظروں سے، طلسم ٹوٹ گیا، وہ سحر سے آزاد ہو چکی تھی۔ ساحر جانے کو مڑ رہا تھا، حسن کی دیویوں سے رک جانے کی تمنائی کھڑی تھی۔ بارش ان کے تماشے پر اور زور و شور سے برس رہی تھی۔ عجب سما تھا، کیا جلن تھی ان سبز آنکھوں میں اسے مڑتا دیکھ کر۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بارش کے قطرے آگ کے گولے بن گئے ہوں، کائنات ہل گئی تھی، سب پلٹ گیا تھا، وہ چلا گیا۔ ایسے ہی دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اینٹ اٹھائے ذہن نیچے اترنے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ اس کی پرچھائی تک کہیں گم ہو گئی۔ محبت دے وکھرے روک نے، کدی دور تے کدی کول نے، اساں لائی پریت او دے نال، جڑا من پتھر تے تن شیشہ ہے، از خود۔ نیلم آ جاؤ، ناشتہ کر لو، گرم گرم آلو کے پراٹھے بنائے ہیں میں نے۔ سائقہ شاید نیچے سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں اس کو؟ اداس کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ بلیک بیئر کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ وہ خود سے الجھتی اپنے کیفیت پر سخت جھنجھلائی اور بیزار سی نیچے اترنے لگی۔ بارش کی بوندیں محبت کی ایک نئی داستاں رقم کرنے میں شاید کامیاب ٹھہری تھیں۔ ایک نئی داستاں، ایک نئی کہانی، ایک نئی محبت، ایک منفرد جذبہ، وقت کی تہوں میں لپٹی داستانوں کے انجام سے نڈر، ہر خوف دہشت سے آزاد، بس ابتدا کی منظر انجام سے منتظر، انجام سے بے خبر، پہچان سے انجان، آشنائی کی تمنائی، محبت یا جدائی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جھونکے ایماس پلازا کی اوپری منزل پر کھڑے منہاج اسحاق کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دونوں بازو وا کیے بارش کی بوندوں کو اپنے کشادہ سینے پر گرتا محسوس کر رہا تھا، مگر یہ بارش کے قطرے ماضی کی یادوں کو لپیٹ اب آگ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بن کر اس کے سینے پر برس رہے تھے۔ وہ کھو گیا تھا ماضی میں 13 سال پہلے کے منظر میں۔ یہ منظر ہے سعودیہ کے شہر جدہ کا، جہاں تقریباً 4 ملین عوام بستی ہے۔ یہاں بسنے والی 4 ملین آبادی میں وہ اس کا چھوٹا سا خاندان بھی تھا۔ کھلے صحن تلے بارش کا سلسلہ رک جانے کے بعد ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ جدہ میں پسند کی جانے والی زعفران کی چائے سے لطف اندوز ہوتے 16 سال کی لڑکی کی خوش آواز میں بولی، ابو اب بھائی ہمیں شعر سنائیں گے، تب بھی چائے کا مزہ دوبالا ہوگا۔ کیوں امی؟ اس نے چھوٹے چھوٹے موڑوں پر بیٹھے اپنے والدین سے کہا۔ جی ضرور، چلیں صاحبزادے کچھ سنا دیجیے۔ اس کی عربی شاعری کی ڈائری جب سے ان کے ہاتھ میں لگی تھی کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ ابو، گیلے لباس اور تر بالوں کے ساتھ 17 سال کا وہ نوجوان احتجاج کرنے لگا۔ بھائی سنا رہے ہیں، ہم آپ کی ڈائری لے آئیں، چھوٹی لڑکی نے دھمکایا۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کو، وہ شکایت کرنے لگا۔ ہاں ہاں تم بھی سنا دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ امی کے کہنے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے بہن کو گھورا۔ عجبتک وفقدت نفسی فی لون عینیک فوجفت نفسی فی کذب عینک فکرہتک۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں گم ہو جاتا ہوں ان آنکھوں کے رنگوں میں، پھر میں اپنے آپ کو تمہاری فریبی آنکھوں میں پا کر تم سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ چیٹنگ چیٹنگ محبت بارش والے شعر سنائے نا، یہ دھوکے والے سنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں، وہ چلائی۔ میں ایسے ہی شعر لکھتا ہوں محبت والے، تم سنا دو، وہ جل کر بولا تھا۔ اچھا تو عرض کیا ہے، اس نے گلابی اور سفید ڈائری کھولتے ہوئے کہا تو منہاج کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لرز گئی۔ کائنات کی بچی میری ڈائری واپس کرو، کائنات میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، کائنات۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا، وہ ڈائری لیے اس کی وقت گردانی کرتے اونچا اونچا عربی زبان میں پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے بچنے کو بھاگ رہی تھی۔ جدہ شہر میں موجود اس گھر میں قہقہے بلند ہونے لگے تھے۔ بھائی، کائنات کائنات، وہ آنکھیں کھولتے چلایا۔ ماتھا صاف کیا، آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں جو کہتا تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، کتنی آسانی سے ایک فریب کھا گئی، وہ بھی ایک عورت سے۔ وہ تلخ سوچوں کے گرداب میں پھنستا چلا گیا۔
ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال داغ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم چھوڑو، یہ کھاؤ کیسا لگا؟ ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال داغ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم چھوڑو، یہ کھاؤ کیسا لگا؟ عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر بتاؤ کیسا لگا؟ مسلسل سوچنے سے اس کا دماغ تھکنے لگا تھا۔ بس ایک ہی سوچ بار بار ہر چیز پر حاوی ہو جاتی کہ جو بھی ہو اس کو جواب ہاں میں دینا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی سینئرز عہدوں پر ہونے والے بچ جائیں گے اور ایک وہی پھنسے گا۔ اسے لگا کہ ساری مصیبتیں بس اس کے لیے ہی ہیں۔ بار بار وہ مضبوط شخصیت کا مالک مغرور یونانی دیوتا اس کی خوفزدہ نظروں میں سما جاتا۔ اے ایس پی آہل، ہمیں سندھ پولیس سے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، تبھی تمہیں زحمت دی۔ اب فیصلہ 24 گھنٹے میں تمہیں کرنا ہے، موت یا پرآسائش زندگی۔ جب کالے رنگ کی پٹی کھول کے اسے پتھریلی زمین پر پھینکا گیا تو وہ سیدھا لکڑی کی کرسی پر سامنے بیٹھے میز پر ٹانگیں رکھے منہاج اسحاق کے سامنے گرا تھا۔ اسے فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ دور دور تک ناہموار زمین تھی، چھوٹے چھوٹے 2-3 تالاب، چند فوارے تھے۔ ایک طرف مختلف ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈیک کی جیپ بھی کھڑی تھی۔ ایماس جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ تھا، جس کے قد آور لکڑی کے اسٹائلش دروازے کے آر پار گارڈز کھڑے تھے۔ ویگونیر کے بونٹ پر مسلسل مطمئن سا وہ بیٹھا تھا، مگر آہل کو خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ شیر کے ساتھ ہی ڈیک بھی بونٹ پر بیٹھا اس کا سلسلہ کلام سماعت کر رہا تھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے مقابل کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اسمگلنگ میں مدد کرنا ہوگی، راستہ صاف کرنا ہوگا، اور یہ جو ریڈ ویڈ کا شوق نا ہر دوسرے دن تمہارے افسروں کو چڑھ جاتا ہے، اس کی خبر دینے ہوگی۔ بم دھماکوں والی جگہ سے سیکیورٹی کم کرنا ہوگی، دیٹس اٹ۔ ایماز نے اتنے مزے سے کہا جیسے آہل پہلے سے اس کام میں ٹرینڈ ہو۔ کیسی اسمگلنگ؟ آہل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اب کی بار اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، اسلحے کی، منشیات کی۔ ایماز نے ریلیکس انداز میں کہا جیسے کوئی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اپنے پیشے سے بہت وفادار ہوں، سوری میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ آہل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے اور ہر نیوز چینل پر دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے پاس تو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور جب یہاں پہنچے گی تو 1 منٹ پہلے آئی جی پی کے پاس، اور پھر اس کا پھر میں نے خیزدہ آہل مارے بے بسی کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، اگر تم ہماری بات مان جاؤ گے تو۔ اس کے انابی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آہل بمشکل بولا۔ ایماس کے اشارے پر ڈیک نے ایک خاکی لفافہ لگتا تھا، اگر سر پر بال ہوتے تو یقیناً اس کی تھائی تھاما اور چلتا ہوا بالکل آہل کے سامنے آ کھڑا ہوا، بالکل وجاہت پر رشک کیا جاتا۔ ڈیک نے وہ لفافہ آہل کی شرٹ کی جیب میں ٹھونس دیا۔ پولیس کی وردی میں حرام کا پہلا پیسہ جا چکا تھا، دیکھنا اب یہ تھا کہ پیسہ آہل کا ایمان کتنا نگلتا ہے، 1/3، نصف، 3/3 یا مکمل۔ ڈیک نے اس کی جیب پر ہاتھ مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہ جانے کیا سمجھایا تھا کہ آہل نے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایمان! منہاج اسحاق طنزیہ کہتا اپنی جگہ چھوڑ کر بنگلے میں گھس گیا۔ آہل کو یہ کہہ کر اپنے کانوں میں پگھلتے شیشے کی جانب محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وردی پر موجود بیجز کو اس نے چھوا، 2.5 سال کی محنت۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ کیا فائدہ ہوا ان بیجز کا؟ اس کے تعصب سے سوچا۔ چند منٹ رہتے تھے اسے ڈیک کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے اس نے ضمیر کی آواز پر لعنت بھیجی اور سیل پر ڈیک کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ باپ کا جملہ اس کے کان میں پڑا۔ ضمیر نے پھر جھنجھوڑا،
مگر موت کا خوف، پیسے کا نشہ ہر چیز پر حاوی تھا۔ کال اٹینڈ کی جا چکی تھی۔ میں تیار ہوں ہر کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ پورا دن وقفے وقفے سے برسات ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالی چادر سیاہ اوڑھے سورج کو دور دھکیلتا اندھیر تک کرتا آسمان نظر آنے لگا۔ وہ سفید لمبے گھیردار فراق میں ملبوس اس کے پیچھے بھاگ جا رہی تھی، مگر اس سے بھی تیز رفتاری سے رکاوٹیں عبور کرتا فتح کے جھنڈے گاڑتا بڑھ رہا تھا۔ ہر پہاڑی، ہر وادی کو پھلانگتا کوئی شے اسے روکنے کی جیسے طاقت نہ رکھتی تھی۔ وہ اپنا لباس تھامتی اس کے پیچھے تیز رفتاری میں دوڑتی ناکام ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک جنون تھا اسے پا لینے کا، اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے کا، اس کے برابر آنے کا، تبھی وہ اس کی تقلید میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنا جنگل، اونچے اونچے بلند ترین درخت، وہ ہانپنے لگی، گھٹنے پر ہاتھ رکھے ٹھہر گئی، شاید ہمت جواب دے گئی تھی، تبھی اچانک اس کے سر پر کوئی روشنی پڑی۔ اس نے اوپر دیکھا، آنکھیں چندھا گئیں، پھر اس کے آس پاس نظر دوڑائی۔ اس نے پشت کیے کھڑے ٹائیگر کو۔ بلیک بیئر تو اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہ گھنے جنگلوں والا درخت، پکارا۔ اچانک اس میں سے پرچھائیاں نکلنے لگیں، ایک ایک کر کے وہ اسی کے قد کاٹ کے ہیولے اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے، ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، روشنی میں اس کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ وہ ٹائیگر تھا۔ کیا تم راضی ہو جاؤ؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آس۔ بلیک بیئر، میں کیا کروں؟ آنکھیں دیے جلائے اس کے جواب کی منتظر۔ مار دو اسے۔ ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے والے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہیولی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی دیکھی جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا۔ وہ پلٹی۔ سفید بھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی باسکٹ تھی، اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر پڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کے گھپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکراتی پلٹی تھی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گلاس تھامے وہ ہیولا بولا تھا۔ اس نے میکانکی انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا۔ وہ پسٹل تھام چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹھہرا۔ اس نے ہلکے سے گردن موڑی۔ بلیک بیئر، وہ مسکرائی۔ گولی نکل چکی تھی۔ ٹھا کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چرچراتے ہوئے اڑنے لگے۔ گلابوں کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھا کی آواز۔ پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا نیلم؟ سائیکا نے روشنی کرتے ہوئے پوچھا۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا میری جان؟ سائیکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ سائیکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خواب سے ڈر گئی، وہ اپنے ساتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپی، ہم نے اس کو مار دیا، ہم نے قتل۔ وہ بے ربط بولتی اس سے الگ ہوئی، اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگا ہو۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو، خواب میں تو جن بھوت آتے رہتے ہیں، چلو پریشان نہ ہو، شاباش، پانی پیو اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو جاؤ۔ سائیکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لی، اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگے۔ یہ کون سی زبان تھی؟ یہ کیا الفاظ تھے؟ کیا معنی تھے ان کے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ قاتل گناہ کر کے زمانے میں رہ گئے، ایک ہم تھے کہ اشک بہانے میں رہ گئے، پتھروں کا جواب دے سکتے تھے مگر ہم دل کے آئینے کو بچانے میں رہ گئے۔ سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی ناول کی، اور یہیں سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگر آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو پلیز فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے کمنٹ سیکشن میں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔